अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारों स्पेशल सीरीज़ इस प्रोग्राम में जारी है। हम मुल्क की एक एक माशी बीमारी का अहाता कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर, बिजली गैस सेक्टर की मुजरिमाना नाअहलियों, बेज़ाब्तगियों, गैर शफाफियत के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि इस मसले का हल क्या है। इस बात में कोई शक नहीं कि एनर्जी सेक्टर यानी बिजली गैस और पेट्रोलियम का शोबा पाकिस्तान के लिए अंधा कुआं बन चुका है। ये हमारी मईशत का अंधा कुआं है और यौमिया अरबों रुपए निकल रहा है। 4 अशरों से ज़ायद अपने सहाफ़ती तजर्बे पर मुहित हज़ारों तहक़ीक़ाती स्टोरीज़ की रोशनी में मैंने पाकिस्तानी मईशत सियासत के 10 कलीदी नासूरों का तयन किया है, जो मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूँ। उनमें से एनर्जी सेक्टर बहुत अहम है। एनर्जी सेक्टर के गर्दिशी कर्जे या 5400 अरब रुपयों की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं, जिनमें 2500 अरब रुपए के बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा और 2900 अरब रुपए का नाकाबिल यकीन गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट है। एक आम शहरी के लिए हम बताना चाहते हैं कि आखिर गर्दिशी कर्जा किसे कहते हैं, जो उसकी जेब से वसूल किया जाता है। दरअसल हुकूमत बिजली के निजी कारखानों से महंगी बिजली खरीद कर उसे सब्सिडी के साथ कम दामों में आवाम को फ़रोख्त करती है, मगर फिर भी बहुत से सार्फिन बिल अदा नहीं करते या फिर बिजली की तकसीम और तरसील के निज़ाम में चोरियाँ हैं, तो खसारा बढ़ रहा है। कई IPPs के साथ ज़्यादा बिजली बनाने के मायदे हैं, लेकिन उनसे सिस्टम में बिजली कम ली जाती है, मगर उनकी बिजली बनाने की सलाहियत के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट उनको देनी होती है। बिल्कुल इसी तरह गैस के पैदावारी कंपनी से महंगे दामों कुदरती गैस या LNG या LPG खरीद कर अवाम को जब सस्ते दामों में फ़रोख्त की जाती है और सस्ती कीमत पर बिकने वाली गैस के बिल भी वसूल ना हो या गैस के चोरी या लाइन लॉसेस हो, तो इससे खसारा ज़ाहिर है कि बढ़ता है और बढ़ता ही जा रहा है। नुकसानात और खसारों के इस चक्कर को ही सर्कुलर डेट कहते हैं। इस वक्त गैस और बिजली की पैदावार, उनकी तरसील और बिलों की वसूली का निज़ाम नाअहल सरकारी ब्यूरोक्रेसी की वजह से तहस नहस हो गया है। बिजली तकसीम करने वाली सरकारी डिस्कोस हुकूमती नाअहली की जिंदा मिसालें बन चुकी हैं। गैस कंपनीज का UFD यानी अनअकाउंटेड फॉर गैस, यानी कि बिजली जो ज़ाया हो रही है उसका खसारा 18% हो चुका है। बिजली के साथ तो ये मामला भी है कि बिजली इस्तेमाल हो ना हो, बिजली बनाने वाली IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी होती है, जिसकी वजह से बिजली की लागत आसमान को पहुंच गई है। अंधाधुंध कैपेसिटी पेमेंट और डॉलर में नाकाबिले यकीन मुनाफे इनको मिलते रहे हैं। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारों स्पेशल सीरीज़ में एनर्जी सेक्टर यानी बिजली गैस और पेट्रोलियम के मसाइल पर हमारे नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम ने ये रिपोर्ट तरतीब दी है। कौमी नासूर मिटाओ पाकिस्तान सवारों सीरीज़ में नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में हम ये भी आप साबित कर रहे हैं आज के पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर जिस तबाही के भंवर में फंसा हुआ है, ये महज चंद महीनों या बरसों की कहानी नहीं, या किसी एक सियासी जमात की कहानी नहीं, या एक ही सियासी जमात इसकी ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि कई दहाइयों से जारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फ़ौजी हुकूमत की पॉलिसीज़ का नतीजा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली खरीदारी के माहिदे इंतहाई महंगे किए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली पैदावारी लागत खत्ते में औसतन 45% ज़्यादा है। 2013 में एक दोस्त मुल्क की मदद से 468 अरब रुपए की अदायगी करके गर्दिशी कर्जे सिफर किए गए थे। हैरत अंगेज़ आदाद शुमार है कि पिछले 10 साल में 5400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे जमा हो चुके हैं। इस अरसे में सिर्फ बिजली के शोबे में 4800 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी गई है। 10 साल में सब्सिडी पर सूद भी 2500 अरब हो चुका है। कोई ये आदाद शुमार ऐसे है कि नाकाबिल यकीन, यानी एनर्जी सेक्टर कौमी ख़जाने से 12,500 अरब रुपए से ज़ायद कौमी ख़जाने से हड़प कर चुका है। हम जानते हैं कि मुल्की इम्पोर्ट का 25% से ज़ायद हिस्सा तेल और LNG गैस की दरामदात पर खर्च हो जाता है। साल ब साल हमारे तेल और गैस के मकामी ज़खायर सिमट रहे हैं और बदकिस्मती से मुल्क में तेल गैस ज़खायर दरियाफ़्त करने का अमल का सालों से पहिया जाम है। नए LNG टर्मिनल्स ना बन सके और ना ही तेल और गैस की दरियाफ्त के नए लाइसेंसेस का इजरा हो सका। इसीलिए हमने कहा कि इस कौमी नासूर मिटाओ सीरीज़ में हम आपको जिन नासूरों का तयन कर रहे हैं, जो आपके सामने रख रहे हैं, उसमें ये इंतहाई संगीन नासूर पाकिस्तान का बिजली गैस और पेट्रोलियम का सेक्टर है, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अंधे कुएं से ज़्यादा की कोई कैफियत है, उससे कम की नहीं। इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, जिसके बाद हम वापस आएंगे।
قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں آج ہم جس کلیدی ناسور کی نشاندہی کر رہے ہیں اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا انرجی سیکٹر جو قومی خزانے سے اربوں یعنی کہ تقریباً 5400 ارب روپے نکل چکا ہے۔ 5400 ارب پاور سیکٹر کی سزاب نے پاکستان کے مالیاتی نظام کی چولے ہلا دی ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز یعنی ڈسکوز قومی خزانے کو دیمک کی طرح چاٹ چکی ہیں۔ بجلی چوری بھی ہو رہی ہے، بلوں کی عدم ادائیگی بھی جاری ہے اور اس کی ایک اہم وجہ وفاق کا صوبوں میں بجلی کی چوری روکنے اور بجلی کے بلوں کی وصولی کے اقدامات پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے اہداف کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے منصب سنبھالنے کے بعد پہلی ہی ہفتے میں ڈسکوز صوبے کے حوالے کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا اور اس سلسلے میں نگران وفاقی کابینہ کو بھیجی گئی سمری کے مطابق بجلی کی فروخت، تقسیم اور یکساں ٹیرف کا موجودہ نظام ختم ہو جانا تھا، جبکہ بجلی کی قیمت کا تعین کرنے اور بجلی سبسڈی دینے یا نہ دینے کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل ہونی تھی، لیکن بہرحال ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ شاید ہو جائے اور نہیں ہوا تو پھر پاکستان کا بجلی کا بحران حل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ابتدائی چیز ہے اور ہمیں کرنی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ 5 سال پہلے ہمارے پروگرام میں بطور وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی نے ڈسکوز کو صوبوں کو حوالے کرنے کی تجویز دی تھی۔ آج بھی یہ مسئلہ اسی طرح سے جو کا تو موجود ہے۔ ذرا آپ کی یاد دہانی کرا دیں کہ 100 یا 125 ارب روپے سالانہ سرکولر ریٹ بڑھنا تو یہ ماضی میں ہوتا تھا، اب تو ماہانہ کی بنیاد پر سینکڑوں ارب روپے کے گردشی قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ گردشی قرضوں کا 44% حصہ 10 ڈسکوز کے بل کی عدم ادائیگی کی وصولی کی وجہ سے ہے۔ ٹیکنیکل اور کمرشل نقصان 37% تک پہنچ چکے ہیں۔ بجلی شعبے میں پاکستان کا اوسطاً ٹیکنیکل اینڈ کمرشل نقصان اس خطے کے دیگر ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ یو ایس ایڈ کے مطابق بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے نقصانات 11% سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ہونے نہیں چاہیے مگر یہ تو کہیں زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان میں 10 ڈسکوز کے اوسطاً لائن لاسز 19% سے زائد ہے، جن میں پشاور کی پیسکو، سکھر کی سیسکو 37% تک لائن لاسز ہے، یعنی کہ تقریباً آدھی بجلی چوری ہو رہی ہے یا غائب ہو رہی ہے۔ یہ نقصانات سری لنکا میں 10% ہے، ترکی میں 14%، بنگلہ دیش میں 15% اور بھارت میں 16% ہے۔ آئی ایم ایف نے بھی پروگرام بحالی سے قبل سرکولر ریٹ پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں فوری اصلاحات، ریفارمز اور اس کی نجکاری کا مطالبہ کیا تھا، بلکہ اس کی کنڈیشن رکھی تھی۔ انرجی سیکٹر پر نظر رکھنے والے ماہرین بجلی اور گیس کے شعبے کو بحران اور خسارے سے نکالنے کے لیے ہمارے مختلف پروگرامز میں مختلف تجاویز دے چکے ہیں، لیکن ایک نقطے پہ سب کو اتفاق ہے، وہ یہ کہ ڈسکوز کی نجکاری یا اصلاحات کے بغیر بجلی کے بحران کو قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ ڈسکوز کی نااہلی تو شروع ہوتی ہے جب بجلی کی ترسیل، بجلی کی چوری اور لائن لاسز یا بلز کی وصولی ہو جاتی ہے، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ سے پہلے سب سے پہلے کیپیسٹی پیمنٹ ایک ناسور بن کر سامنے آتی ہے۔ جی ہاں، اس وقت ملک میں ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی بن رہی ہے یا آئی پی پی سے زیادہ بجلی بنانے کے معاہدے کر لیے گئے ہیں۔ شعبے ایک قسمت ہے کہ بجلی کی تیاری کے ساتھ ہی سالانہ 2000 ارب نجی اور سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ میں چلے جاتے ہیں یا لٹا دیے جاتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ آئی پی پیز کے منافع ڈالرز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بجلی کے نجی کارخانوں اور کیپٹیو پاور پلانٹس کے ساتھ حکومت کو سرکاری آئی پی پیز اور سی پیک کے تحت توانائی کے منصوبوں میں بھی شدید گھاٹے کا سامنا ہے، لیکن ہم ان معاہدوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ نگراں وفاقی وزیر انرجی محمد علی کا کہنا ہے کہ پچھلی حکومتوں نے عالمی سرمایہ کاروں کے ساتھ جو معاہدے کیے ان سے اگر پیچھے ہٹیں گے تو عالمی انویسٹرز پاکستان سے منہ موڑ لیں گے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ روپے کی بے قدری، پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتیں اور پاور پروڈکشن میں چھپر پھاڑ اضافے کی وجہ سے بجلی کے نرخ آسمان پر پہنچ چکے ہیں، جبکہ قیامت خیز کیپیسٹی پیمنٹ کا عذاب عوام ہر حال میں بھگتنے میں مجبور ہیں۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قدر 1 روپے بڑھنے سے کیپیسٹی پیمنٹ کے بوجھ میں سالانہ 18.5 ارب روپے اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پچھلے مالی سال کیپیسٹی پیمنٹ کے لیے ڈالر کی قدر 185 روپے لگائی گئی تھی، اب 285 سے اوپر جا چکی ہے۔ گویا نئی کیپیسٹی پیمنٹ شامل کرنے کے لیے ٹیرف زیادہ ہی ہوگا، اب کم نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بجلی کے بل عوام کی سکت سے باہر ہو چکے ہیں۔ بجلی کی طرح گیس سیکٹر بھی ملکی معیشت کے لیے وبال جال بن چکا ہے، کیونکہ پاکستان میں گیس کے ذخائر میں کمی کے باعث سپلائی اور ڈیمانڈ میں شارٹ فال ہے۔ گیس کا بحران عام طور پر سردیوں کی سوغات سمجھا جاتا ہے، مگر ہمارے منصوبہ سازوں نے موسم گرما میں بھی ملک کو گیس کی قلت کا مزہ چکھا دیا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں گیس کی اوسطاً یومیہ طلب 4700 ملین کے قریب ہے۔
اور سردیوں میں یہ ڈیمانڈ بڑھ کر یومیہ 6500 ملین کیوبک فٹ ہو جاتی ہے، جبکہ گیس کی موجودہ سپلائی بمشکل 3300 ملین کیوبک فٹ ہے۔ گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مہنگی ترین ایل این جی امپورٹ کرنی پڑتی ہے، مگر حکومت 30 سے $35 فی یونٹ ایل این جی خرید کر اسے فی کس سستے داموں میں، بہت ہی سستے دامیں عوام کو فراہم کر دیتی ہے۔ عوامی حلقوں کو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیس کا سرکولر ڈیٹ بڑھنے کی ایک وجہ گھریلو صارفین کو سستے داموں گیس کی فراہمی ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں اور ہر صورت میں بڑھانی ہے، خاطر خواہ بڑھانی ہے۔ نگراں وفاقی وزیر انرجی سیکٹر جناب محمد علی کا کہنا ہے کہ گیس کے نرخ پر سبسڈی اور گیس کی قیمتوں میں تفریق نے توانائی کے شعبے کو درہم برہم کر دیا ہے۔ یہ ہے پورے مسئلے کی تصویر، یعنی کہ پاکستان کے اس قومی ناسور کی کیفیت، اس وقت یہ کیا حال ہے اس کا، اور یہ کینسر پاکستان کی معیشت کو کھا رہا ہے اور بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ ہم اس پہ قابو پائیں، اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ سب کچھ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم اس کینسر تک پہنچے ہیں، اس کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ ایک بہت ہی ماہرین کا پینل ہمارا منتظر ہے۔ کمرشل بریک لے لیتے ہیں، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، واپس آتے ہیں تو قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز کا انرجی کے حوالے سے یہ پروگرام، انتہائی اہم پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم انرجی سیکٹر کی بدعمالیوں کا بے رحمانہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز کے ذریعے ہم آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے عظیم خوابوں کو اس وقت تک تعبیر نہیں مل سکتی جب تک آپ ملک کی معیشت کو درپیش ان کلیدی ناسوروں کا قلع قمع نہیں کر دیتے۔ اس وقت ایک جانب عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں تو دوسری جانب 5400 ارب روپے کا پہاڑ جیسا گردشی قرضہ ہماری معیشت کے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے اور اس میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا اندھا کنواں ہے۔ دنیا بھر میں توانائی کے متبادل ذرائع اور خصوصاً سولر انرجی، ونڈ انرجی سے بجلی بنانے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے تاکہ ماحول دوست اور سستی بجلی حاصل کی جا سکے، لیکن پاکستان اس شعبے میں پیچھے ہے۔ جنرل مشرف کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی یا اس کے بعد نون لیگ کی حکومت ہو، پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا 13 اتحادیوں کی پی ڈی ایم حکومت شہباز شریف کا دور ہو، انرجی سیکٹر کا کینسر بڑھتا ہی گیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، عمران خان، شہباز شریف توانائی کے شعبے کو پٹری میں لانے میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے قوم کے مجرم ہیں۔ البتہ سب حکمرانوں اور سب حکومتوں نے انرجی کے شعبے کے مسائل خوب گنوائے۔ کسی نے بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کے نرخوں میں سبسڈی کا رونا رویا تو کسی نے کوئلے یا توانائی کے متبادل ذرائع سے بجلی پیدا نہ کرنے کا شکوہ کیا۔ کسی نے آئل مافیا کو قصوروار ٹھہرایا تو کسی نے آئی پی پیز کے معاہدوں کو مورد الزام۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تمام حکمرانوں کی نااہلیوں کا خمیازہ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں ملک کے عوام، حکمراں، مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کو گردشی قرضوں کے دلدل سے نکالنے کے لیے لازم ہے گیس، بجلی اور پیٹرولیم سیکٹر کی کرپشن، مجرمانہ نااہلی، بے ضابطگیوں، غیر شفافیت کو ہر سطح پر ختم کرنا ہوگا اور یہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس قومی ناسور کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، اس کی موجودہ کیفیت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارا پینل یقیناً اس تمام معاملے کا مستند ترین پینل ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں، انرجی امور کے خود ماہر ہیں، خالد منصور صاحب سابق معاون خصوصی وزیر اعظم تھے اور اس کے علاوہ ہبکو کو لیڈ کرتے تھے، انرجی سیکٹر کے ایک اور ماہر ہیں، اور عابد قیوم سلہری صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کی، جس کا بڑا ایکسٹینسو کام ہے انرجی سیکٹر میں۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ ایک کنٹری جس کا سائز، جس کی اکانومی کا سائز پاکستان جیسا ہو، اس پر یہ 5400 بلین کا یہ ڈیٹ ہو، یہ سرکولر ڈیٹ ہو، تو یہ تو ویسے ہی ڈیفالٹ ہو گیا، یہ ویسے ہی یہ تو ایک بینکرپسی کی کال ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کتنا، مطلب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں، مزید ہم کسی اندھے کنویں میں گر سکتے ہیں۔ شکریہ کامران بھائی۔ کامران بھائی دیکھیں، جو مسئلہ سرکولر ڈیٹ کا ہے وہ دو ہیں۔ ایک تو اس کا حجم جیسا آپ نے فرمایا 5400 ارب روپے جو بھی ہے وہ بہت بڑا ہے،
لیکن جو زیادہ سنگین مسئلہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ حجم تو بڑا ہے لیکن ہم اس کے فلو کو بھی نہیں روک پا رہے. یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ہم یہاں پر اس کو شگاف کو بند نہیں کر پا رہے کہ جہاں سے پیسہ جا رہا ہے لٹ رہا ہے. اور ہم 20 سال سے 25 سال سے مختلف وزرائے اعظم دیکھ لیے, مختلف وزرائے خزانہ بشمول میرے دیکھ لیے, پاور منسٹرز دیکھ لیے, ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. ہم سب ناکام ہو گئے ہیں. اور اس کا اب سچی بات ہے کہ اس کا حل یہی ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ایک صرف نمبرز پڑھ کے بتاؤں کہ 643 ارب روپے آپ کو صرف کول کے پلانٹس میں دینے ہیں, فکسڈ جو آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے. 2100 ارب روپے آپ کو دینے ہیں فکس کاسٹ, جو اس کے اندر آپ کا یہ تقریباً 17-18 روپے یونٹ کا آپ کا یہی پڑ جاتا ہے فکس کاسٹ. آپ کی ویریبل کاسٹ اتنی نہیں ہے. آپ نے نیوکلیر جو لگایا ہے 3200 میگا واٹ, اس پہ آپ کو 500 ارب روپے کے اوپر دینا ہے. تو مطلب ہم اس کے علاوہ سولر پہ آپ کو دینا ہے 200-250 ارب روپے, ہائیڈل پہ آپ کو دینا ہے 250 ارب روپے. ہم نئے نئے پلانٹس لگا رہے ہیں, نئی حکومتیں آتی ہیں, وہ اپنے نئے شوق پورے کرتی ہیں اور جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کرتی ہیں, نئے پلانٹس لگا دیتی ہیں, نئے سولر لگا دیا, جو بھی فیشن میں آتا ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے امپورٹڈ فیول پہ چیزیں لگا دیں, جو شروع میں آپ نے دکھائی بات کہ ہم ادھر دریافت نہیں کر سکے, ہمارے انسٹیٹیوشنل مسائل تھے, سول ملٹری کی وجہ سے 13 سے لے کر 18 تک ہم کو ایک بھی کنویں کھودنے کی اجازت نہیں کی, NOC نہیں ملی. تو بہت سارے ایسے مسئلے ہم نے جمع کر رکھے ہیں. اور اب اس کا جو پہلا حل ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے کہ جب تک آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے آپ یہ چوری کا مسئلہ نہیں روک سکیں گے, آپ لائن لاسز کا مسئلہ نہیں روک سکیں گے, آپ کمپٹیشن کو انٹروڈیوس نہیں کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایک بہت سمجھدار ریگولیٹرز چاہیے بجلی کے شعبے میں بھی اور گیس کے شعبے میں بھی, تاکہ وہ اچھی طرح ریگولیٹ کریں اور کنزیومر کو پروٹیکٹ کریں. اس وقت جتنی بھی نالائکیاں حکومت نے کی ہیں, جتنی بھی بے وقوفیاں حکومت نے کی ہیں, اس کا سب کا خمیازہ جو ہے وہ کنزیومر بھر رہا ہے. اور جتنی بھی چوریاں ہوتی ہیں سسٹم کی, اس کا بھی خمیازہ کنزیومر بھر رہا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں, حد سے زیادہ ہیں, چوریاں بھی اور لائن لاسز بھی. خالد منصور صاحب بتائیے, آپ کا بھی لائف لانگ ایکسپیرینس ہے اس پورے سیکٹر کا. یہ ٹھیک ہے, یہ مفتاح صاحب کہتے ہیں اب, اور ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن اس کی پرائیویٹائزیشن کریں. اچھا پرائیویٹائزیشن کر لیں تو ان کے پاس کون سا الادین کا چراغ ہوگا جس سے یہ بہتر ہوگا؟ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, ایک عام پاکستانی کو سمجھائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ اچھا اس سے پہلے یہ 5400 ارب کا کیا کریں گے؟ آفٹر آل یہ ایک ڈیٹ ہے نا, اس کو کدھر لے کے جائیں گے؟ اس کا کیا حل ہوگا؟ اب جب پرائیویٹائز کریں گے تو وہ اس ڈیٹ کو تو ہمارے ساتھ ان کمپنیوں کے ساتھ نہیں لے گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, تھینکس فار انوائٹنگ می اگین. دیکھیے, آپ نے جو اپنے پری ایمبل میں جس طرح خلاصہ پیش کیا ہے وہ بالکل ریئلٹی آن دا گراؤنڈ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو پہلے جو آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کا مین ایشو جو تھا وہ بڑے مہنگے کانٹریکٹس تھے آئی پی پیز کے ساتھ, اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا پھر سارے آئی پی پیز کے ساتھ بہت ہارڈ نیگوسیشنز ہوئیں, اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ ان کے جو کانٹریکٹس تھے وہ ڈالر انڈیکس تھے. اب اس سے جو ہے ملٹیپل کنسیشنز دی گئیں, اور کنسیشن دینے کے بعد جو اس کا حجم تھا, اور اس کو جو ایک ٹاسک فورس بنی تھی اس میں محمد علی صاحب جو آج کل کیئر ٹیکر انرجی منسٹر بھی ہیں, اس کا خمیازہ تھا کہ 836 بلین روپیز کا فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت جو ڈالر تھا وہ آپ کو یاد ہوگا وہ 160 کے قریب تھا. اب یہ دیکھیے کہ بیکاز آف دو سیٹ آف کنسیشنز جو کہ آئی پی پیز نے دیں, اس کی وجہ سے ابھی میں ایسٹیمیٹ کر رہا تھا کہ گورنمنٹ ہیز آلریڈی سیو کلوز ٹو 2 ٹریلین. جو مفتاح اسماعیل صاحب بہت ماشاءاللہ نالجیبل ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایک میجر روٹ کاز تھا کہ یہ سارے کانٹریکٹس جو ہیں یہ ڈالر انڈیکس ہیں, اس کو ایلیویٹ کر دیا گیا, یہ پھر بھی اس کا بہاؤ کیوں نہیں رک رہا؟ پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے جی کہ دیکھیے جو سرکولر ڈیٹ ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا روٹ کاز ہے کیا. میں گورننس کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے دیکھیے کہ ہماری پاور ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ سکلیکل ہے. سردیوں میں 10,000 سے کم ڈیمانڈ ہو جاتی ہے, اور گرمیوں میں جب ڈومیسٹک پاور کنزمپشن بڑھتی ہے پرٹیکولرلی یوز آف ایئر کنڈیشنر تو 28,000 بھی آپ کی جو پیک ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. مین ریزن یہ ہے کہ ملک میں انڈسٹری بند ہو گئی ہے. انڈسٹری کے جو کنزیومرز ہیں وہ سب سے اچھے پیئرز بھی ہیں. تو جب تک ہمارے ملک میں دوبارہ سے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی, اور یہ جو گیپ ہے میرا خیال ہے کہ پوری کی پوری دنیا سے اگر کمپیئر کر لیں, اتنی زیادہ سکلیکل ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی. بلکہ اب آپ جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا
کہ جب مجھے ذمہ داری دی گئی فیز 2 کی تو اس کا مین پرپز ہی یہ تھا کہ وی شوڈ ویری کوئکلی موو آن ٹو دا فیز 2 آف سی پیک اینڈ دیٹ واز نتھنگ بٹ دی انڈسٹریلائزیشن ان ورائٹی آف سیکٹرز. اور اس کے اوپر کافی حد تک کچھ پروگرس بھی ہوئی اور تقریباً کوئی $40 بلین کی انویسٹمنٹ کی کمٹمنٹ بھی تھی فرام چائنا سے کہ وہ آ کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, اور میجورٹی جو انویسٹمنٹ تھی وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ بھی تھی. آن ٹاپ آف ایٹ ہمارا جو اپنا انڈیجنس فیول ہے وہ بھی ایک مجرمانہ فیل ہے کہ ڈیکیڈز تک ہم نے اس کو ڈیولپ نہیں کیا. اب الحمدللہ چائنا کی مدد سے ہمارا جو تھر کے اندر کول کی ایکسپلائٹیشن بھی شروع ہے, اور تقریباً اس وقت 2600-2700 میگا واٹ پاور وہاں سے انڈیجنس فیول سے شروع ہو رہی ہے اور سب سے سستی پاور ہے. نیکسٹ فیز جو کہ JCC کے اندر اپروو تھا کہ وہاں پر اب تھر کول سے ہم گیسیفیکیشن کریں اور اس سے پیٹرولیم پروڈکٹس بھی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا. تو یہ جو ایشوز ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ویل ڈیفائن ہے. مین مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. اب آپ نے جس طرح تذکرہ کیا, اگر SIFC ان ساری چیزوں کو, یہ جو نون ریزنز ہیں اس پہ ہمیں کوئی مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاور سیکٹر کو ریل ہم نے کرنا ہے تو جو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ملٹیپل رپورٹس اویلیبل ہیں جو کہ OICCI کے پلیٹ فارم سے دی گئیں, پاکستان بزنس کاؤنسل سے دی گئیں, ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہمیں دو کام کرنے, ایک تو یہ کہ ہم فوکس کریں اور بڑے ڈسپلن طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں ان چیزوں کو جس کی وجہ سے اس کے اندر بہتری آئے گی. اور سیکنڈلی میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا اس وقت بھی جو سلور لائننگ ہے وہ یہی ہے کہ وی مسٹ بینیفٹ فرام سی پیک. میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے 9-10 مہینے گزارے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا کے لیے بھی بہت اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے. ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں, جو اسٹیبلٹی ملک میں چاہیے اس کو ہم حاصل کریں. تو عابد قیوم سلیٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہے اس کی جڑ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ یہ ہے, obviously صحیح ہے, کہ پاکستان کی اکانومی کو, پاکستان کو انرجی کی ضرورت ہے, بے تحاشا ضرورت تھی اور ہم نے یہ تمام منصوبے بنائے. اس کے ساتھ یہ جو IPPs ہیں اور جس کا کہ ہمارے پاس ایک پورا ایک دور ہے 90s میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ سے لے کے پھر اب تک جو ہے ایک کنسرٹڈ اوپینین اور کانسٹنٹ اوپینین یہ ہے کہ یہ ہم نے بہت ہی یہ سودا ہمارے لیے جو تھا وہ وائبل نہیں تھا, یہ ہم نے بہت اچھی طرح سے نیگوشیٹ نہیں کیا, یہ بہت مہنگا ہم نے یہ سودا خریدا, یہ بہت مہنگا خریدا جو کہ شاید مارکیٹ ویلیو سے کہیں زیادہ ہم نے اس کی پرائس پے کی ہے, اور ایٹ دی فرسٹ پلیس یہ ڈویبل نہیں تھا, اس لیے یہ ہمارے گلے میں آ گیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل. اور اب 20-25 سال گزرنے کے بعد اگر آپ ان تمام IPPs کو دیکھتے ہیں تو 2-3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. پہلے تو جو پلانٹ تھے ان کی پروفیٹیبلٹی, کیا وہ پلانٹ جو تھے واقعتاً وہ اتنا پروڈیوس کر سکتے تھے جتنا کہ ان میں کلیم کیا گیا, ان کا جو پروفٹ مارجن ہے اور ان میں کتنے پلانٹ ایفیشینٹ ہیں, کتنے انیفیشینٹ ہیں, ان تمام چیزوں کا آڈٹ ہو چکا. اور جو بہت سی چیزیں اب منظر عام پہ آ رہی ہیں, جیسا کہ آپ کو پڑھا ہوگا آپ نے کہ 1995 میں جو پلانٹ لگے تھے 17 پلانٹ, ان کی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ تھی وہ 51 ارب روپے تھی, اور 2020 تک آپ ان کو تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ پے کر چکے ہیں. تو آپ خود دیکھیے کہ ان کی پروفیٹیبلٹی کے 51 بلین لگا کے اگر وہ 250 ارب سے زیادہ لے جا چکے ہیں اور یہ چیزیں ابھی بھی آن ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نیگوشیشن جو ہے وہ انتہائی فالٹی رہی ہے. اس کے بعد جو دوسری چکن ایگ سچویشن میں ہم پھنس گئے ہیں کہ ہمارے پاس جنریشن کیپیسٹی ہے, لیکن ایک طرف ہمیں بجلی مہنگی کرنی ہے اپنے سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے, دوسری طرف اگر بجلی مہنگی کرنے سے ہمارا کسٹمر جو ہے وہ آف گریڈ جاتا ہے تو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینا ہے, یعنی ہمیں بجلی نہ خریدنے کے پیسے بھی دینے ہیں, اور اگر بجلی جو ہے وہ کسٹمر لینا چاہتا ہے تو اس کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی کوئی بیلنس آؤٹ کرنا ہوگا کہ وہی کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو کہ ہمیں ان پاور پلانٹس کو دینے ہیں, ہم کس طریقے سے اپنے کنزیومرز کو انکریج کریں. فار ایگزامپل اب ونٹر آ رہا ہے کہ گیس پہ جانے کی بجائے اگر وہ بجلی کا استعمال کر رہے ہوں تو کیسے وہ اضافی بجلی استعمال جو ہے وہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو کیسے کم کر سکتے ہیں. اور اب جو تیسرا ہمیں ایک پالیسی کننڈرم آ رہا ہے, ایک طرف ہم رینیویبل انرجی جو ہے اس کا بہت جو منترا پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف اگر ہم سارے وہ کسٹمر جو کہ پے کر سکتے ہیں انکلوڈنگ انڈسٹری, اگر وہ آف گریڈ سولوشن پہ چلے جاتے ہیں تو آن گریڈ سولوشن کون لے گا, اور اس کا کیپیسٹی پیمنٹ چارجز جو ہے
وہ کس طرح سے پے ہوں گے. اور فائنل جو کہ ہم نے اس سارے پلان میں انفراسٹرکچر جو اپنا ہم نے امپروو کرنا تھا, جنریشن کیپیسٹی تو بڑھا لی, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آج بھی اگر آپ کے پاس ایک خاص حد سے زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے تو پورا سسٹم آپ کا ٹرپ کر جاتا ہے, پورا پاکستان اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے. تو یہ ایک سنڈروم میں ہم انٹر ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں جو اس وقت SIFC اور کریک ڈاؤن کے بعد ہمیں پتہ چل رہی ہیں, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ منسٹری آف پاور کی روزانہ ٹویٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ اتنے بلین روپے ریکور ہو گئے, اتنے بلین کے لیسکو کے اور فیسکو کے اور پیسکو کے جو چوری کرنے والے تھے وہ پکڑے گئے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ جی جو بلیک انٹیگریٹی والے, جیٹ بلیک انٹیگریٹی والے جو آفیسر تھے ان کو ہیڈ آفس جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں آج سے 20 سال پہلے تک کہاں پہ تھیں؟ یہ سارا کچھ ہمارے ہی ناک کے نیچے ہو رہا تھا. تو کون کون سے ایسے عناصر تھے جو اس ساری کنائونس میں شامل تھے؟ یعنی جب کریک ڈاؤن شروع ہوا تو پھر ہمیں جو جیٹ بلیک انٹیگریٹی والے آفس بھی نظر آ گئے, ہمیں بجلی چوری کرنے والے بھی نظر آ گئے, گیس چوری کرنے والے بھی نظر آ گئے, کنائونس بھی نظر آ گئی. لیکن اس سے پہلے جب سارا کچھ ہو رہا تھا, ظاہر ہے اگر یہ بات جو ہے جی جو آج کل یہ پاور منسٹریز کی ٹویٹس ہیں اور یہ جو کمیونیکیز ہیں یہ تو ایکچولی FIR ہے پچھلی گورنمنٹس کے لیے. مفتاح اسماعیل صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آرگومنٹ ہے, کیونکہ ابھی ہم نے اس کے سلوشن کی طرف جانا ہے بہرحال اس کا, لیکن کوئکلی مجھے یہ بتائیے کہ یہ بار بار ہم یہ آرگومنٹ سنتے ہیں کہ ایٹ دی فرسٹ پلیس یہ جو ہم نے پاور پروجیکٹس لگوائے, یہ جو IPPs لگائے اور جس میں جس طرح کے ہم نے پروفٹس دیے اور جس طرح کا ہم نے یہ نیگوشیٹ کیا, انہیرنٹلی یہ ایک خسارے کا سودا تھا. یہ ہم نے بالکل جو ہے وہ زیادتی کی اس کے ساتھ, اور فرام پیپلز پارٹی کی سیکنڈ گورنمنٹ سے لے کے اور اب تک جو یہ ہے یہ اس کی جو وائبلٹی تھی یا جو اس کی اکنامک فیزیبلٹی تھی یا بزنس فیزیبلٹی تھی وہ نہیں وارا کھاتی تھی. کامران بھائی تھوڑا سا میں آپ کی مین بات صحیح ہے, لیکن تھوڑا سا اس پہ میں ڈس ایگری بھی کر لیتا ہوں. دیکھیے جو 94 کی پالیسی میں بھی لگے اور جو 2002 کی مشرف صاحب کی پالیسی میں بھی پاور پلانٹس لگے, وہ تقریباً سب کے سب جو تھے وہ اوور انوائس تھے. اس میں کوئی میرے خیال سے میرے ذہن میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ سب نے اوور انوائسنگ تھی. 94 والے تو بہت زیادہ اوور انوائسنگ تھی اور 2002 کے اندر بھی بہت اوور انوائسنگ تھی. اس کا جو مین غلطی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ ہم انڈیویجول نیگوشیٹ نہیں کرتے تھے. نیپرا آپ کو ایک ریٹ دے دیتی تھی, آپ اس ریٹ کے نیچے کر لیتے تھے. نیپرا کے بیوروکریٹ آبویسلی وہ ریٹ نہیں لا سکتا جو ایک بزنس مین نیگوشیٹ کر کے لاتا ہے. جو غلطی تھی, جو ٹیکنیکل غلطی تھی اور بہت سگنیفیکنٹ غلطی تھی, وہ یہ تھی کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ بڈنگ کرواؤ, اور یہ بڈنگ ضروری تھی. اور یہی شاہد عباسی اور میں جب 17 کے اندر جب ہم دونوں تھے پرائم منسٹر اور فائنانس منسٹر, تو ہم نے کر دیا کہ نیپرا کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ بڈنگ کے بعد لگے گا تاکہ ہم کو پتہ چلے. اسی کو آگے بڑھائیے گا, مگر اس طرح کا ہم نے ایک طرح کا کائنڈ آف کارٹ بلانش ہم نے تو چائنا کو بھی دیا نا سی پیک میں. میں اس پہ آتا ہوں, میں اسی پہ آتا ہوں سر, ایک منٹ. اس کے بعد یہ ہوا کہ سر جب LNG کے پلانٹس مسلم لیگ نون کی حکومت میں لگے ہیں 2013 اور 18 کے درمیان, تو جو نیپرا کا ریٹ تھا اس سے لاکھ ڈالر پر میگا واٹ, یعنی کہ $2.5 بلین میرے خیال سے جو تھے وہ کم ریٹ آ گیا. اب جب جی نے بیڈنگ کری اور جی جیتا ہے, 3 مقابلہ جی جیتا, ایک سیمنز جیتا, تو یہ دنیا کی بیسٹ کمپنی, بیسٹ ٹربائن والی کمپنی جیتی ہے. لیکن وہ نیپرا کے ریٹ سے بہرحال ایک $100,000 یا $80,000 پر میگا واٹ کم تھا. تو یہ ہم کو سمجھ میں آئی کہ بیڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھیں, ایک آپ نے ریٹ دیا ہوا تھا, آپ پیمنٹس دیر سے کرتے ہیں, سرکولر ڈیٹ جمع ہوتا ہے. ہم نے ایک ریٹ دیا ہوا تھا میرے خیال سے, جو بھی ریٹ تھا جس کے اندر چین نے یہ پلانٹس لگائے. چین نے ہمارے سر پہ بندوق نہیں لگی تھی, ہم نے یہ نیپرا کا ریٹ دیا تھا. بہتر پھر بھی یہ ہوتا شاید میرے خیال سے کہ ہم نیگوشیٹ کرا لیتے اور آپس میں لڑا دیتے. میرے خیال سے جو ٹیکنیکل تھوڑی سی جو مسٹیک تھی میرے خیال سے, اس کے اندر یہ تھی بڈنگ کے علاوہ کی, بڈنگ تو کروانی تھی, کہ ہم کو 1-8 سال اور صبر کر جانا تھا, اور ہم کو رادر دین امپورٹڈ کول پہ لگانے کے لوکل کول پہ لگاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. فل فار جو انرجی تھی وہ تو ہم نے LNG سے بنا لی تھی. اب میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ اس وقت جب 12, 13, 14 میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ ڈیزل چلا رہے تھے, جو مشرف صاحب کے 4 سسٹرز جس کو کہتے ہیں, 4 پنجاب میں پلانٹس لگے ہوئے تھے, ہیلمور, سیف, اورینٹ وغیرہ, سیفائر, تو اس پہ ڈیزل چل رہا تھا. وہ ڈیزل کی 30 روپے اس زمانے میں بھی 20-30 روپے پر یونٹ کاسٹ آ رہی تھی, اور جلدی سے LNG لگانے کا وہ بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک اور بات بھی نوٹ کریے کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹ جتنی بھی ہیں, اور اس وقت 600 ارب روپے سے زیادہ کی کول کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, جو 3 چائنا کے پلانٹس ہیں, 4000 میگا واٹ, 5000 میگا واٹ, اس کے علاوہ بلکہ 6000 میگا واٹ ہو گئے ہیں اب, اور اس کے علاوہ 500 بلین روپے کی ہماری نیوکلیر پاور کی کیپیسٹی کاسٹ ہے, چشمہ 1, چشمہ 2 اور یہ.
تو یہ کیپیسٹی کاسٹ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر ان کی ویریبل کاسٹ بہت کم آتی ہے. اس وقت پاکستان میں اگست کے مہینے میں ویریبل کاسٹ صرف 8 روپے یونٹ تھی، صرف 8 روپے یونٹ تھی، لیکن آپ کی فکس کاسٹ زیادہ تھی. اینڈ یو کم بیک ٹو واٹ خالد صاحب سیڈ کہ دیکھیں 31,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مئی کے مہینے میں، 31,000 میگا واٹ کی، اور دسمبر میں وہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 10,000 میگا واٹ کی. آپ گیس سستی دیتے ہیں، پچھلی حکومت نے بھی نہیں کیا، اس سے پہلے بھی حکومت نے نہیں کیا کہ گیس کی پرائس کو تھوڑا بڑھاؤ، تھوڑی ریشنلائز کرو، انڈسٹری کو بجلی کی طرف لے کر آؤ. اور اس سے مطلب میرے خیال سے ایک آپ کی جو اتنی سکلسٹی ہے یہ آپ کو ختم کرنی پڑے گی، اور ایک آپ کو وہ لے کے آنا پڑے گا، ایک ایون پلینگ فیلڈ آنا پڑے گا. اور وہ اپنے ایک سوری آئی شوڈ سے کہ وہ ایک کانسٹنٹ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ بھائی سارا سال 30,000 میگا واٹ کا ہو. پاکستان میں اب بھی بجلی بہت کم ہے، پاکستان کی بجلی کی کنسمپشن اب بھی بہت کم ہے. اور جہاں پہ کیونکہ اب 2-3 سال سے ادھر انڈسٹریلائزیشن رکی ہوئی ہے، لیکن جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم بجلی سے چلائیں، کمپیریٹیو ریٹ پہ بجلی دے کر چلائیں، اور ہم گیس کو تھوڑی سی مہنگی کر دیں تاکہ یہ کم از کم ایک راستہ نظر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فلو ہے کامران بھائی، اس کو پہلے بند کرنا پڑے گا. جو اسٹاک کی آپ نے بات کری ہے 5,000 ارب روپے کا، وہ تو بیسکلی گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی ڈیٹ میں رہنا پڑے گا. وہ تو چاہے وہ پی آئی اے کا 753 ارب روپے کا لون ہو یا ڈسکوس کا لون ہو یا جو بھی لون ہو، وہ کبھی نہ کبھی اس کے حکومت پاکستان یا میں اور آپ پاکستانی شہری کے حساب سے ذمہ دار ہیں. وہ تو ہم کو اپنی بکس پہ لینا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اس کو کلین کر کے. چھوٹا سا ٹیکنیکلی بات ہے، یہ بتائیے کتنی ایک کنٹری کی کتنی ایبزارپشن ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح سے پائل اپ کرتا رہے اور وہ پھر کہے کہ جی کہ یہ ہم نے ایبزارب کر لیا. تو یہ تو ایک کیپیسٹی ہوتی ہوگی نا، اٹس پیور اکنامکس. یہ ذرا سا سمجھائیے گا کہ 5,000 یہ کر لیں گے، 5,000 وہ کر لیں گے، 2,000 یہ کر لیں گے، کتنے ہزار ارب پاکستان باقاعدہ ہضم کر سکتا ہے؟ سر پاکستان کی ہضم کرنے کی گنجائش اس طرح زیرو ہے. میں 51,000 ارب روپے ہمارے اوپر ویسے ہی قرضہ ہو چکا ہے. اور اس وقت جو پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے، جو بے تحاشا مہنگائی ہو رہی ہے، وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت 10 سال سے بڑے خسارے کرتے آ رہی ہے. اور یہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو NFC ایوارڈ میں ہم صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں، جو ہم ٹیکس نہیں لیتے، پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لیتے، ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لیتے، سروسز پہ ٹیکس نہیں لیتے، اور ہم صرف ایک شعبے پہ ایک ٹیکس پیئر جو ایگزسٹنگ ہیں ان پہ ہی ٹیکس لیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری ریونیو کی کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہے اور ہمارے اخراجات بڑھ رہے ہیں. اس وقت سود جو آپ دے رہے ہیں وہ آپ کے محصولات سے زیادہ دے رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کتنے پیسے اور ہم حکومت جو ہے وہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن یہ تو حکومت آلریڈی کر رہی ہے برداشت. یہ تو حکومت کسی اور بکس میں کر رہی ہے. ایک آپ نے کمپنی بنا لی ہے پاور ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، آپ اس کے اندر لے کے وہ قرض دے رہے ہیں، تو وہ تو مطلب بیسکلی بک انٹری کی ٹرکس ہیں. حکومت تو یہ برداشت کر ہی رہی ہے. بہت مفید گفتگو ہے، ہماری جاری رہے گی. پاکستان کے اس انتہائی اہم کلیدی بحران یعنی کہ یہ انرجی بحران، اس پر ہماری بات ہو رہی ہے. قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز کا یہ خصوصی پروگرام جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سوارو اسپیشل سیریز میں آج پاکستان کے انرجی سیکٹر کے بحران کا ذکر کر رہے ہیں. یہ سیریز اس کا فوکس ہے پاکستان کے 10 کلیدی بحرانوں کا پہچاننا، ان کی جو اس وقت ہجوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا اور ان مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. کیونکہ یہ 10 وہ بحران ہیں، اگر ان پہ ہم نے قابو نہیں پایا تو پاکستان آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا. 10 کے 10 بحرانوں پہ قابو پانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اور آج ہم جس بحران کا ذکر کر رہے ہیں یہ خود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے 5,400 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہم پہ ہو چکا ہے. یعنی کہ پاکستان کا بجلی، گیس اور پیٹرولیم سیکٹر کا بحران. اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، جناب خالد منصور اور عابد قیوم سلہری صاحب ہیں. تینوں حضرات انرجی سیکٹر کے بارے میں بہت ہی مستند اور بہترین معلومات رکھتے ہیں. خالد منصور صاحب، لیٹس موو فارورڈ، چلیں سولوشن کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز تو بڑی آپ نے پرومیننٹ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر انڈسٹریلائزیشن ہو جاتی سی پیک کے بعد سے تو یقیناً ہماری ڈیمانڈ جو ہے اس وقت کافی بہتر ہو چکی ہوتی ہے اور اوور آل بھی ہماری جی ڈی پی اس وقت بہتر صورتحال میں ہوتی، وہ نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ ہمارا بلینک سپاٹ یہ ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو پائی اس دوران، اللہ کرے گا آگے چل کے شاید ہو. اور یہ ٹرف وغیرہ جو سامنے آیا تھا آئی تھنک کہ وہ ابھی پوری طرح سے موبلائز ہوگا تو شاید اس پہ جو انفراسٹرکچر جو پروجیکٹس آئے ہیں ایکسپینشن کے، گروتھ کے نئے پروجیکٹس، شاید اس سے بہتری آئے. چلے ایک تو یہ ہو گئی. یہ بتائیے کہ اب اگر موونگ فارورڈ کیا طریقہ کار ہے کہ جس سے ہم بہتر چلیں؟ بار بار ہمیں یہ بات کی جاتی ہے، مفتاح صاحب نے اپنے پہلے اس میں بات میں بھی کہی اور ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن تو
یہ کتنی ریپڈلی ہم کر سکتے ہیں اور کیا یہی اس مسئلے کا حل ہے, وے فارورڈ ہے؟ دیکھیے کامران بھائی مجھے آپ 2-4 منٹ دیں, میں پہلے فنڈامنٹلی چیزوں کو کلیئر کر دوں. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں کہ جی سودے بڑے مہنگے ہو گئے, 1994 میں ہوئے, پھر 2002 کی پالیسی, پھر اس کے بعد جو آئی مین جس کے اوپر کوئلے کے پلانٹ لگے. دیکھیے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پالیسی دینا گورنمنٹ کی ثوابدید ہے. وہ ایک پالیسی دیتے ہیں جس کے اوپر انویسٹرز کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آئیں وہ انویسٹ کریں, اور اس کے بعد بہت ہی سٹرکچرڈ ہمارا پلان ہے جس کے ذریعے پاور پلانٹ جو ہے اس کی اپروول ہوتی ہے. پی پی آئی بی کے پاس جاتے ہیں, وہ ایل او آئی دیتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ نیپرا کے پاس جاتے ہیں اور وہ نیگوشیٹڈ ٹیرف ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڈ لے کر آئیے کہ آپ کی کیپٹل کاسٹ کتنی ہوگی, اور اس کے بعد پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر اس کے بعد جب ایل او ایس آپ کو مل جاتا ہے, لیٹر آف سپورٹ, پھر آپ فائنینشیل کلوز کرتے ہیں, پھر آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, پھر نیپرا پھر دوبارہ اس ٹیرف کو ٹرو اپ کرتا ہے کہ جتنی آپ نے ایکچوئل انویسٹمنٹ کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اینڈ بارنگ ایک آدھ پاور پلانٹ, سب کے جو اوریجنلی اپروو ٹیرف ہوتے تھے اس میں فکس ٹیرف تھے کہ آپ کو 15% ڈالر ریٹرن آئی آر آر ملنا ہے. اچھا اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سارے کے سارے پروسیس کو, پھر جب ان کی انوائسز آتی ہیں تو وہ بھی اسکروٹنی سے جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فنڈامنٹل ایشو یہ ہے کہ ہم نے مارکیٹ کو اوپن ہی نہیں کیا. اب جب گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ یا پرائیویٹ انویسٹرز کے ساتھ معاہدے کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے بجلی صرف مجھے بیچنی اور کسی کو نہیں بیچنی. تو لامحالہ جس نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس کا ذمہ داری ہے کہ اس نے پلانٹ کو اویلیبل کرنا ہے. دیٹ از مین ایشو کہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس کو پھر ملنی ہے, اور کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ملے گی تو وہ اپنی آپریٹنگ کاسٹ کیسے نکالے گا, اس نے اپنے لینڈرز کا ریٹرن کیسے کرنا ہے, انشورنس کیسے کرنا ہے, مینٹیننس کیسے کرنی ہے. خالد بھائی دیکھیں جو اب تک کے جو ان کے پروفٹس ہیں, جو ریٹرنز اب تک کے ہیں آئی پی پیز کے, یہ دنیا میں کیا کسی اور آئی پی پیز کے اس قسم کے ریٹرنز ہوئے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ تکلیف بھی ہے کہ یہ ہمیں اگر ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دے رہے یا دوسری پیمنٹس نہیں کر رہے, ڈالرائز ریٹرن نہیں کر رہے, تو یہ ہم جو ہے یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ بات ہے نا کہ آفٹر آل کتنا پروفٹس ہوں گے. مجھے ایک منٹ نہیں سر ایک منٹ نہیں, دیکھیں پروفٹ تو وہی ہے نا جو گورنمنٹ نے اپروو کیا کہ آپ کا 15% ڈالر آئی آر آر پہ انیشل اپروو ہوتا ہے, اور جب اس کی دوبارہ ری اسیسمنٹ ہوئی تو کوئی 10% ڈالر آئی آر آر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی 12 پہ, اور ڈالر انڈیکسیشن تو میجورٹی جو آئی پی پیز کا ختم کر دیا نا. اب تو وہ ڈالر انڈیکسیشن ختم ہو گئی جو میں نے بتایا, سال 2 سال کی بات ہے آپ کا 300. سر میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے جو گورنمنٹ نے اپروو کیا وہی ان آئی پی پیز کو ملا, اور اس کے بعد پھر ٹف نیگوسیشن ہوئی, ٹیرفس کو کھول دیا گیا, کانٹیکس کو کھول دیا گیا. تو چلیے وہ تو اب ماضی کی بات ہو گئی, اب آگے چلتے ہیں. میری جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیس میں میں کہوں کہ سی ٹی بی سی ایم پہ جائیں, آپ اس سیکٹر کو کھولیں. نیپرا نے کافی حد تک اس کی اسٹڈی کر لی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. آپ ویلنگ کو الاؤ کریں, اس سے گورنمنٹ کے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا, اور جتنے پاور پلانٹ ہیں وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کنزیومرز ڈھونڈیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں لگ رہی کہ یہ دونوں اتنی امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں جس کو ہم کیوں نہیں امپلیمنٹ کر رہے. تو دیر آر several you see hurdles I would say یا spanner in the work. میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ دا ارلیسٹ ان دونوں چیزوں کو اگر آپ کریں گے تو گورنمنٹ کے کندھوں سے بوجھ اتر جائے گا. دوسرا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو کہ صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے. گورننس ابھی تک پاکستان کے اندر ایوریج آپ نیپرا کی رپورٹ اٹھا لیں, میرا خیال ہے 16 یا 18% ابھی تک ہمارے جو ہے وہ پاور کے لاسز ہیں. اب وہ لاسز ابھی اب سامنے آ رہے ہیں, کبھی ادھر چوری ہو رہی ہے نا کہ اگر گورنمنٹ چلا سکتی تو پھر اب تک چلا لیتی نا. یہ 5 دہائی سے یا 8 دہائیوں سے گورنمنٹ ہی چلا رہی ہے نا. یہ اب اس کو تو سوچنا ہی بیکار ہے کہ گورننس جو ہے وہ اس کا پرابلم ہے. ہمیں تو یہ سلسلہ بند کرنا ہوگا اور اس کو کارپوریٹ سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کو. مفتاح بھائی جی سر, مفتاح بھائی صحیح کہہ رہے ہیں نا, لیٹس گو ٹو دا پرائیویٹائزیشن. دیکھیے اگین فنڈامنٹل چیز ہے, پاکستان کے اندر وابڈا تھا, انٹیگریٹڈ یوٹیلٹی تھی, ہم نے اس کو انبنڈل کر دیا, ہم نے ڈسکوز بنا دیں, جنکوز بنا دیں, اور ہم نے این ٹی ڈی سی وغیرہ. مقصد کیا تھا کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنا ہے. وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اور اس کی بیسس کے اوپر جو پبلکلی اون پاور پلانٹ ہیں ان کی پرفارمنس بتدریج گر رہی ہے, اور 50% ابھی بھی وہ پاور جنریشن کے اندر ہیں.
تو آپ نے ان کو ٹرسٹ وردی بنانا ہے, آپ نے ان کے بورڈز بہتر کرنے ہیں, وہاں پہ بھی آپ اس کو اکنامکلی وائبل کریں اور اس کو پرائیویٹائز کریں. جی سر, یہ تو ہم سن کے مطلب تنگ ہو گئے کہ ان بورڈز کو خدا کا واسطہ ہے بورڈ بہتر نہ کریں, اس کو آپ نشکاری کر دیں. بس بورڈ بہتر تو 20 سال سے کر دیں. سلیری صاحب یہ بتائیے گا کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے پر. بالکل فار گاڈ سیک اب بھول جائے کہ گورنمنٹ ٹھیک کر سکتی ہے. سلیری صاحب بتائیے گا کہ اب وے فارورڈ کوئکلی کیا ہے, اب فوری وداؤٹ ویٹ ہمیں کس طرف آگے بڑھنا چاہیے, اس کا ایک ہمیں ایک روڈ میپ دیجیے. دیکھیں دونوں, اب آپ نے جو باتیں کر دی, میں صرف اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ ایک تو یہ جو انیشل کریک ڈاؤن شروع ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے تاکہ یہ کالی بیڑے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفائی بھی ہوتی رہیں, کیفے کردار تک بھی پہنچتی رہیں, اور یہ بجلی چوری گیس چوری جو ہے اس میں کمی لائی جا سکے. دوسرا ہمیں ایک اسٹڈی کرنا ہوگی, تھوڑا سا اس کا ایک بیلنسنگ پوائنٹ دیکھیں کہ کون سا ایسا ٹیرف ہوگا جس پہ کہ کنزیومر میکسیمم الیکٹریسٹی یوٹیلائز کر سکے ونٹر میں, اور یہ جو ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینے ہیں اس سے ہم بچ سکیں, بجائے اس کے کہ ہم آئی پی پیز کو یہ فائدہ پہنچائیں, یہ کنزیومر کو فائدہ پہنچا رہے ہوں. تیسرا جو ڈالر انڈیکسنگ کی بات ہوئی, تو ابھی بھی آپ کے جو سی پیک کے انڈر پاور پلانٹس لگے ہیں, جو ڈومیسٹک پاور پلانٹس ہیں, ان کی ڈالر انڈیکسنگ ابھی بھی رہتی ہے. اور چائنا کو, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ حماد اظہر کے زمانے میں چائنا نے یہ شرط عائد کی تھی کہ پہلے آپ اپنے ڈومیسٹک جو پاور پلانٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی نیگوشیشن کریں, کوئی معاملہ طے کریں, اور پھر آپ ہمارے ساتھ بات کریں. وہ جو پہلے انہوں نے بات کی تھی وہ 94 والی جو پالیسی کے تحت پاور پلانٹ ہے جو کہ ویسے ہی اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہے ہیں, ان کے ساتھ ہوا تھا. تو ہمیں تھوڑا سا یہ نیگوشیشن جاری رکھنا, اور اس نیگوشیشن میں ایک اہم نقطہ جو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ یہ جو پرائیویٹ پاور پلانٹس ہیں ان کی یہ کتنی کیپیسٹی پہ چلتے ہیں. یہ اپنی میکسیمم کیپیسٹی کا ہم سے جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز لے رہے ہیں, جبکہ اگر آپ ان کی ہسٹوریکل جنریشن دیکھیں تو کوئی اپنی 50% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, کوئی 60% کیپیسٹی پہ چل رہا ہے. جیسے گاڑی کا انجن ہے وہ 250 کلومیٹر دکھاتا ہے, لیکن آپ اس کو 160-150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے اوپر لے کے نہیں جاتے. تو جو ان کی ایکچوئل جنریشن ہے, جو پرفارمنس ہے, اس پہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز دینا ہوں گے. تو یہ ابھی بھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ امپروو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک پاور سیکٹر کی ہولسٹک پالیسی چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف الیکٹریسٹی کی پالیسی آ جائے یا گیس کی آ جائے یا یہ فیول کی آ جائے. تو پاور سیکٹر کو ہولسٹکلی دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اس کو لے کے چلے کہ کہاں پہ لوپ ہولز اور کیسے ان کو ہم گورنمنٹ آف دا ہول آف دا پالیسی اینڈ ہول آف دا گورنمنٹ کیسے اس کو ریفارم کر سکتی ہے. جی ہاں, یہ کیپیسٹی پیمنٹ تو ظاہر ہے کہ بہت ہی کریٹیکل معاملہ ہے, اس کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے. مفصل صاحب, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا, ایکسپلوریشن کی طرف ہم نہیں گئے ہیں, جبکہ ہمارے پاس ریزروز ہیں, ہمارے پاس یقیناً تمام جو سروس ہیں وہ اس کو ہنٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے جیسے فرمایا کہ 13 سے 18 کے دوران ایک بھی NOC نہیں ملا. یہ کون سی ریاست تھی یا کون سا زمانہ تھا کہ جو آپ کو ایکسپلوریشن کے لیے کسی ایک کمپنی کو بھی نہیں اجازت ملی؟ پھر 13 سے 18 ہو گیا, پھر 18 کے بعد یہ اب آج ہم 23 تک آ گئے ہیں. یہ ایکسپلوریشن کی ہماری کیا سچویشن ہے, اور یہ چلیں اب ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے کیوں نہیں دیا گیا یا کیا نہیں کیا, وے فارورڈ اس کے لیے بتائیے, اور اس میں کتنا پوٹینشیل ہے؟ سر دیکھیں, فل فار کوئی پوٹینشیل نہیں ہے, میں سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ 2-2.5-3 سال سے پہلے اگر آج آپ ایک کنواں دریافت بھی کرتے ہیں کہ جس میں گیس ہے تو اس کے اندر جو ایکسٹریکشن لگانی ہوتی ہے موئسچر نکالنے کے لیے, کاربن نکالنے کے لیے, اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو 1-2 سال تک تو کوئی امید نہیں رکھتی, لیکن آبویسلی ہم کو ایکسپلور کرنا چاہیے. اس کی بھی ایک اچھی پالیسی ہونی چاہیے, ریزنیبل پالیسی ہونی چاہیے. لیکن اس وقت جو گیس کی کمی ہے تو وہ ہم کو اس وقت, اگر دنیا میں بیچ میں تو بہت سستی گیس ہو گئی تھی, ہم کو 2 کارگوز اور لے لینا چاہیے گیس کے. $8 کے اندر تھوڑی سی آپ گیس کی پرائسز بڑھا دیں. دیکھیں میں کامران بھائی اگر سلوشن کی طرف جاتے ہیں, نمبر 1 آپ کو گیس پاکستان بھر میں مہنگی پڑنی پڑے گی. اور جو خالد صاحب کا پوائنٹ تھا وہ پوائنٹ صحیح ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی ہم کیپیسٹی کر سکتے ہیں اس سے ہم آدھے تقریباً یونٹس بنا رہے ہیں. ہم کو سردیوں کے اندر اور یونٹس بیچنے ضروری ہیں, تو یہ ہم کو کرنا ضروری ہے. دس از دی اونلی سلوشن. اور پرائیویٹائزیشن کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو آپ کے لائن لاسز کم ہوں گے. اور ایسی ڈسکوز ہیں جہاں سے 40% پیسے نہیں ملتے. جو یہ راشد صاحب جو سیکٹری پاور ہیں, بہت سمجھدار قابل آدمی ہیں, ان کے ٹویٹ سے بھی نظر آتا ہے. تو جب آپ پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے تو یہ حل کر لیں گے مسئلہ. آپ نے ایکسپلور کرنا ہے, ایکسپلور فل فار آپ کو امیجیٹ فائدہ نہیں ہوگا, لیکن ایکسپلور نہ کرنا پاگل پن ہے. تو ایکسپلور تو آبویسلی کرنا پڑے گا, لیکن کون سی فارن کمپنی اس وقت پاکستان میں ایکسپلور کرنے آتی ہے یہ بھی ہم کو سوچنا پڑے گا. اور اگر یہ ایکسپلوریشن کی کمپنی جو پاکستانی ہیں, POL اور OGTC, اگر ہم ان کو بھی پرائیویٹائز کر دیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا.
اور یہ جو آپ نے فرمایا، یہ جو بات ایک ابھی چل رہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے، یہ فیٹ اکمپلائی ہے ہماری؟ سر دیکھیں، یہ بیسکلی سچی بات یہ ہے کہ جو 94 اور 2002 کے جو پلانٹس تھے وہ پاکستانی اون تھے، اور اس کو کس طرح نیگوشیٹ کیا ہے وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ ہم نے کس طرح ان کو ری نیگوشیٹ کیا. یہ جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ چائنیز اون پلانٹس ہیں، اس میں سب میں چائنیز کی اونرشپ ہے. یہ چائنیز امبیسڈر سے میں بھی جا کے ملا ہوں، دوسرے لوگ بھی جا کے ملے، وہ بالکل موڈ میں نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک ساورن معاہدے کو ری نیگوشیٹ کریں. اور جس طرح آپ کا چائنیز نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے جب آپ کو کمرشل لونز ملتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوتا، جس طرح آپ کو ان کے سیف ڈپازٹس آتے ہیں، ہم چائنا سے زور زبردستی نہیں کر سکتے. اور ہم کو یہ لارجر کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کو چائنا کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو ان سے ہی قرض لے کر ہم دیتے ہیں. سو مطلب ہم ایک بہت بری جگہ پہ پھنس گئے ہیں سر. کیپیسٹی پیمنٹ بیسکلی رائٹ ناؤ از فیٹ اکمپلی. اینی تھنگ ایلس ٹو ڈو کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا، ہم اس کو ری نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے، نہیں ری اسٹرکچر بھی نہیں کر سکتے. انٹرسٹ ریٹس کم ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے. لیکن جو پلانٹ آپ کا ایک مخصوص سمجھ لیجیے کہ 3 ملین گیگا واٹ آورز بنانے کے لیے لگا ہوا ہے، اس سے اگر آپ 1 ملین گیگا واٹ آورز لیں گے تو ظاہر ہے آپ کو نقصان تو ہوگا، آپ کی کیپیسٹی کاسٹ بڑھ جائے گی. لہٰذا میکسیمم کریں. اور خالد منصور صاحب، یہ جو پوائنٹس ہم نے کور کر لیے، پرائیویٹائزیشن، یہ ایکسپلوریشن، یہ تمام معاملات، کیپیسٹی پیمنٹس، یہ ساری چیزیں، اب اگر ہم فردر آگے بڑھنے کے لیے ہم کیا کریں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیزیں ہم کور کر چکے وہ صحیح ہے؟ کیونکہ بہرحال ہمیں اس مصیبت سے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے، اس کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے. اور وہ جو چیزیں ہم نے مینشن کر دی وہ تو صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہو بات کہ ابھی تک مینشن نہیں ہوئی ہے. دیکھیے، ایک جو میں کلیریفائی کر دوں، یہ جو آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں، جو مفتاح بھائی بھی کہہ رہے ہیں یا عابد سلیری صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیے آئی ہیو بیسکلی لیٹ دس نیگوشیشن ود چائنیز کہ بھئی جتنا آپ نے لوکل آئی پی پی سے سیٹ آف کنسیشنز لیں وہ آپ چائنیز سے بھی لیں. اور آپ کو میں یہ یاد دہانی کروا دوں کہ جس وقت چائنیز کے پاس ہم لوگ گئے اس وقت 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور دنیا میں کوئی ہمیں قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا، اور ہمیں اپنا انڈیجنس فیول اس کو ایکسپلور کرنا تھا تھر کے لیے. تو وہ چائنا ہی تھا جس نے آ کے انویسٹ کیا. کوئی اسپیشل ان کو پالیسی نہیں دی، جو بھی پریولنٹ پالیسی تھی اس کے تحت وہ آئے. دے ہیو گون تھرو اے ویری اسٹرکچر پروسیس اور انہوں نے پلانٹ لگا دیے. میں کافی حد تک گورنمنٹ آف پاکستان اور چائنا کے ساتھ اس چیز مسئلے پہ بات چیت کرتا رہا. جس طرح مفتاح بھائی کہہ رہے ہیں وہ صحیح تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارے واٹر ٹائٹ کانٹریکٹ ہیں جس میں ہم نے کوئی آپ سے اسپیشل کنسیشن نہیں لی، ان کانٹریکٹ کو نہ کھولیں، ادروائز دے ول بی انٹرنیشنلی. چلیں آگے بڑھے. نہیں کھولتے سر، نہیں کھولتے. آگے بتائیے نا اس کے بعد اس ایگزسٹنگ سچویشن کو کیسے ہم بہتر بنائیں. جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ جتنی کمپنسیشن آپ کو لوکل آئی پی پیز نے دی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، اس کا طریقہ کار ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے جو ڈسکشن تھی اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پیرامیٹر پہ جس میں ہمارے جو نونگ رونگ جو کہ ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ بھی انوالو تھے، این ڈی آر سی بھی انوالو تھی، اس سارے انیشیٹو کو آگے لینے کی ضرورت ہے اور اس سے لامحالہ ہمیں کافی حد تک ریلیف ملے گا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ انڈیجنس فیولز کو ہمیں جو تھر کو جو گیسیفیکیشن کرنی ہے اس کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. جب تک آپ اس کو آگے لے کر نہیں چلیں گے تو تب آپ کو یہ جو ہمارا مین مسئلہ ہے انرجی کا وہ حل نہیں ہو سکتا. تھر جو ہے وہ بہت ہمارے پاس ایک پرومس ہے انرجی سیکیورٹی کے لیے، اس کی گیسیفیکیشن کے لیے چائنا سے ہی ہمیں اینڈ آف دا ڈے فائنینسنگ ملے گی، اور جے سی سی کے اندر یہ اپروو پروجیکٹ ہے اس کو آگے لے کر جانے. تو سلیری صاحب آپ فرمائیے گا، یہ بڑی ایکسٹینسو ہم نے ڈسکشن کی ہے، اس کی مسئلے کو بھی پہچانا ہے اور اوبویسلی اس کی جو ہجوم ہے اس کو بھی جانا ہے کہ کس قدر بڑا یہ کلیدی مسئلہ ہے، ہماری معیشت کا اندھا کنواں ہے. اب ہم نے اس کی بہتری کا بھی راستہ ہم نے تجویز کیا ہے، مختلف آپ کے سامنے گفتگو ہوئی ہے. ایسی چیز جو آپ کے خیال میں کور نہیں ہوئی ہو جو کہ کرٹیکل ہو اس انرجی عذاب سے یا بحران سے قوم کو نکالنے کے لیے. دیکھیے اس ساری بحث کو دیکھنے کے بعد ایک عام صارف کے طور پہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ میرے لیے اس میں کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں بجلی کے ریٹ بھی شاید بڑھانا پڑ رہے ہوں گے، گیس کے ریٹ بھی بڑھانا پڑیں گے، پیٹرول اور ڈیزل اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھ گیا تو وہ دوبارہ سے پاس آن ہوگا. تو ایسے میں جو کیبنٹ کمیٹی جس پہ غور و خوض کر رہی ہے کہ پی ایس ڈی پی کے حجم میں کمی کی جائے، برک اینڈ مورٹر پروجیکٹ جو ہیں وہ کچھ کم کیے جائیں، تو وہاں سے کچھ آپ اپنے اخراجات کم کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ فوراً نیگوشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو کہ وہ جو لائف لائن کنزیومر کو سبسڈی دینی ہے
وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا فوری طور پہ کلائے عمل اختیار کرے، ورنہ الیکشن سے پہلے جو ہی یہ گیس کی قیمتیں سبزیوں میں بڑھی اور اگر یہ 40-45% ٹیرف بڑھے تو یہ ایک دفعہ پھر سے سماجی بدامنی کو جنم دے گا. تو ہمیں اس سارے میں کنزیومر کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کنزیومر اور اسپیشلی لائف لائن کنزیومر جو ہیں ان کے جو مفادات ہیں ان کو کیسے تحفظ دیا جائے. اور اس میں ایک ہی مجھے صورت اس وقت نظر آ رہی ہے کہ پی ایف ٹی پی اور جو صوبائی ترقیاتی پروگرام ہے اس میں سے برک اینڈ مارٹر پروجیکٹ کو فی الحال سائڈ پہ رکھیں، آنے والی حکومتوں کو ان کو ڈیل کرنے دیں اور وہاں سے کچھ کوشن لے کے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ لائف لائن کنزیومر کو کچھ ہم ریلیف پرووائڈ کر سکیں تاکہ ان کی زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل، جناب خالد منصور صاحب، جناب عابد قیوم سنیری صاحب. ایک بار پھر قومی ناسور بٹاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز کا ایک اور بہت اہم موضوع، کیونکہ یہ وہ موضوعات ہیں جس کے بغیر پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا. ان کا حل نکالنا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے، اگر بحران ہے تو اس پہ قابو پانا ہے، اور یقیناً یہ تمام بحران ہیں اور یہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے انرجی سیکٹر کا بحران اور یہ 5400 ارب روپے کے گردشی قرضے. اس پورے مسئلے سے نمٹے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ بھی آپ کو بتایا، اور کس طریقے سے یہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کامران خان کو اجازت. قومی ناسور مٹاؤ پاکستان سنوارو اسپیشل سیریز جاری ہے. کل ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے.